अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम अज़मत रमज़ान में आपको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये जो मेरा प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, और कल मुझे ये प्रोग्राम करना था लेकिन कराची में मीटिंग की वजह से मैं नहीं आ सका। तो ये जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ इसमें मैं सूरतुल अनकबूत, जो जिसको मकड़ी बोलते हैं या अंग्रेज़ी में स्पाइडर या सिंधी में कोरियडो, अल्लाह ने इस पूरी सूरत का नाम यही रखा है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो भी लोग किसी के कहने पे अल्लाह को छोड़कर औरों से मांगते हैं यानी शिरक करते हैं, तो जो लोग इनको इस रास्ते पे लगाते उनकी मिसाल है इस मकड़ी जैसी। वो अपना घर बनाती है, लेकिन वो जो घर है क्यों बनाती है? लोगों को शिकार करने के लिए। और मैंने आपको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जो मिसाल है मकड़ी वाली, ये मिसाल जो है अल्लाह फरमाते हैं कि व तिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नास, कि ये जो मकड़ी की हमने मिसाल बयान की है लोगों के वास्ते, वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून, ये समझेंगे वही जो मकड़ी के जाले की मालूमात रखते हैं, इल्म रखते हैं। और मकड़ी का जाला क्या है? अपने शिकार के लिए एक उन्होंने जाल बुना हुआ है, धोखे का जाल, और जिसमें वो उड़ने वाली सारी चीज़ें धोखे में आके लगती हैं और फंस जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये एक मकड़ी का जाला है, और ये जो मकड़ी है ये अपने मुंह से ये जाला बनाती है, और हवा फेंकती है तो वो सीधा तीर की तरह चला जाता है। अगर इतना मजबूत धागा है कि एक साइज के धागे में बांधा जाए स्टील को और इस धागे को, तो लोहा टूट गया। आपने देखा कि स्टील वाला धागा टूट गया, एक ही वजन से ये नहीं टूट रहा है। ये धागा स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत धागा है। जब इस धागे की इतनी ताकत है कि अगर ये धागा अंदाजन 1 इंची के करीब मोटा बनाया जाए, इस मकड़ी के जाले वाला धागा, तो ये जो है 150 गाड़ियों का वजन उठा सकता है, लटका सकता है, इतना मजबूत धागा है। कहने का मकसद क्या है कि अल्लाह कहता है कि जिस तरह मकड़ी शिकार करती है, यहां पे लोग भी जो हैं वो इस तरीके का शिकार करते हैं। अब ये जो धागा है, साइंसदानों ने इसकी डिजाइन करके उस धागे से कपड़ा बनाया, और कपड़े को टांग दिया और चलाने के लिए गोली लगाई, तो पतले से कपड़े में गोली वापस आ गई, घुस नहीं सकी कपड़े में। इतनी ताकत है इस जाले की। और ये जो मकड़ी है ये मुंह से निकालती है धागा, और ये मिसाल तौर पे ये जो मकड़ी है आंखों से भी अंधी है, लेकिन अब ये क्या करती है? अपने मुंह से ये धागा निकाल के 25 मीटर यानी अंदाजन समझ लो कि 80-90 फुट लंबा इसका धागा हवा में उड़ता हुआ जाके परली तरफ किसी दरख्त में लगता है, और फिर उससे वो आगे धागा लटकाती है कि कोई भी उड़ने वाली चीज जब यहां से गुजरे तो उसमें फंस जाए। अब ये देखिए अपने मुंह से निकाल रही है, लेकिन साइंसदान तो आखिर ये क्या चीज है, ये कैसे धागा जाके उधर लगता है और फिर ये फंसाती है। मैंने इन पे स्टडी की तो पता चला कि इन मकड़ियों के 19 अक़साम हैं, 19 फैमिलियां, और हर फैमिली में लाखों किस्में हैं। लेकिन खसूसी बात यह है कि हर फैमिली उसके फंसाने का, धोखा देने का अपना तरीका होता है। कोई जो है वो छोटी सी है, कोई उड़ने वाली चीज गुजरती है तो उसकी जो फीमेल है उसकी खुशबू सूंघकर और वही अपने जिस्म से निकालती है और धागे में लटकाती है, और फिर धागे को घुमाती है कि उसका जो उड़ने वाली चीज जिसके फीमेल का इसने खुशबू बनाई थी, उसका मेल ये समझ रहा होगा कि मुझे बुला रही है, क्योंकि इनकी मेटिंग होती है खुशबू छोड़ने से, तो उसको फंसा लेता है। ये 4 किस्में ये हैं, 4 और 3 7 हो गई, 7 और 4 ये 11 हो गई किस्में।
11 اور 4 15, 15 اور 4 19، یہ ٹوٹل ان کی 19 قسمیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی یہاں کے جو لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے نا کہ جو اللہ کے سوا آپ کو جس جگہ یہ بھیجتے ہیں، یہ جو شرک کرواتے ہیں، ان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے۔ اور مکڑی کیونکہ 19 طریقے سے پھنساتی ہے، تو لا محال یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو اپنی باڑ میں پھنسانے کے لیے ان کے پاس بھی کم سے کم 19 طریقے ہونے چاہیے تھے۔ میں نے 4 طریقے ان کے پھنسانے کے کل بتائے تھے، اور آج میں آپ کو بقیہ بتاؤں گا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جہنم میں جو یہ آتا ہے نا کہ خزنت، جو جہنم کے جو کنٹرول کرنے والے خزنت ہیں، یعنی جو فرشتے سمجھ لیں، وہ بھی 19 ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے ہم نے ان کے اوپر یہ 19 رکھے ہیں، 19 مکڑیوں کی قسمیں، پھنسانے کی قسمیں۔ تو یہاں معاشرے میں بھی تقریباً 19 پھنسانے کے جالے جو لوگوں نے کیے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہر فرقے والا اپنی باڑ بناتا ہے، جس طرح جانوروں کی باڑ بنتی ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے باڑ کے اندر رکھتا ہے، اس کو چاروں طرف سے بند کر دیتا ہے، اوپر سے ڈھکن دے دیتا ہے، اور کہتا ہے بس دین یہی ہے، ہمیں پیسے دیتے جاؤ، بس ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو 4 جو میں نے بنائے تھے، اس میں جس طرح یہ ہے ایک پہلا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یعنی اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو مکڑی کا جو گھر ہے کمزور ترین ہے، لیکن کس کے لیے کمزور ترین ہے؟ اور تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگوں نے 19 باڑیں بنائی ہوئی ہیں اور جالے بنائے ہوئے لوگوں کو پھنسانے کے لیے، یہ بھی کمزور ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اگر یہ باڑ والا نکل کر قرآن کو ترجمے سے پڑھے گا تو اس کی باڑ سے نکلے گا، اور اگر اس سے نہیں استعمال کرے گا قرآن کو تو یہ باڑ اتنی مضبوط ہے ان لوگوں کے لیے جتنی یہ دھاگا مضبوط ہے۔ اب پہلا مثال کیا تھا؟ جال نمبر 1 کہ باڑ میں بندھے جانور نما انسانوں کو قرآن حدیث سے مکمل پرہیز کرائیے۔ بابا قرآن تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاؤ، قرآن کے لیے 14 علم چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے یہ قرآن جو بھیجا ہے 14 علم والوں کے لیے بھیجا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ کہتا ہے کہ اسی سے تیرا پرچہ ہو رہا ہے، اسی سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے، تو پھر بھائی ہم کیوں جہنم میں جائیں؟ پھر وہ 14 علم والے جائیں؟ یہ جھوٹ ہے۔ بلکہ اس قسم کے لوگ آہستہ آہستہ انسانیت سے گر کر جانور سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ باڑ کی دیواریں، اس کی چھت اس طرح بناتے ہیں کہ باندھے ہوئے جانور انسانوں کو کہیں قرآن یا حدیث نہ پہنچ پائے۔ اور یہ اس پہ میں نے کل آپ کو کئی آیتیں بتائی تھیں۔ یہ باڑ میں دیکھیں انسان نما اندر پھنسائے ہوئے ہیں۔ اور مکے کے مشرک بھی یہی کہتے، قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، مکے کے مشرک کہتے قرآن نہیں سننے دو لوگوں کو، والغوا فیہ، اگر سنائیں تو شور بچاؤ، لعلکم تغلبون، ورنہ تیرا یہ غلبہ آپ لوگوں کا ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وسواء علیہم، یہ جو باڑ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک ہی چیز ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں ایمان ہی نہیں لائیں، کیونکہ باڑ میں پھنسے ہوئے۔ لیکن باڑ سے نکلنے کا قرآن نے بتایا۔ اللہ فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یعنی یہ شرک اور کفر ان لوگوں کا کبھی ختم نہیں ہوگا حتی تاتیہم البینہ، جب تک ان کو قرآن آسان زبان میں آسان طریقے سے ان کو سمجھایا نہ جائے اور پہنچایا نہ جائے۔ تو یہی طریقہ ہے۔ تو یہ جو جال ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کورس کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت اس کورس کی گائیڈ بک ہے۔ اللہ پاک نے دعویٰ کیا کہ یہ کورس کی کتاب عام فہم ہے اور اس کی نصیحت پر عمل کر کے عام آدمی جنت جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں 4 دفعہ کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ تو تھا جال نمبر 1۔ انشاءاللہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد تھوڑا سا ٹچ کرتا جاؤں گا جال نمبر 2، 3 اور 4، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں۔ اب ہم پھر جائیں گے جال نمبر 5 پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام عظمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔
دوسرا جال ان لوگوں کا ہے، یہ دھوکے باز لوگ اپنی باڑ میں بندھے جانوروں کی مانند لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہماری باڑ باقی سارے فرقوں سے زیادہ بھری ہوئی ہے اور اکثریت کا ساتھ ہونا حق کی علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الانعام میں وَإِن تُطِعُوا أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے زمین میں، یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّہ، اللہ کے راستے سے تمہیں گمراہ کریں گے، کیونکہ یتبعون الا الظن، کیونکہ یہ نہ قرآن پڑھتے نہ حدیث پڑھتے، یہ سنی سنائی باتیں سنتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور سنی سنائی باتوں پر ان کو دین پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں 24 دفعہ ہے اکثر الناس لا یعلمون، 5 دفعہ ہے اکثر الناس لا یعقلون، تو اکثریت کے بارے میں تو ساری یہ آیتیں موجود ہیں۔ جال نمبر 3، لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جو شرک ہے پتھر کو پوجنے کو بولتے ہیں، پتھر کی مورتیوں کو پوجنے کا نام ہے، جبکہ غیر حاضر نیک لوگوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ کوئی بھی قوم پتھر کو نہیں پوجتی بلکہ اپنے نیک لوگوں کی شکل میں مورتیاں بناتی ہے، چاہے وہ پتھر کی، چاندی کی یا سونے کی ہو۔ در حقیقت نیک لوگوں کو مورتیاں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے توسط سے حاجت روائی کی جائے۔ یہ عیسائیوں نے پوپ کی جو ہے باڈی ممی کر کے رکھی ہے سینٹ پیٹر چرچ میں، اسی سے واسطہ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ مکے کے مشرکوں نے جتنی بھی زیارتیں رکھی تھیں، یہ ہے کہ یہ ساری جیسے ودّوں، سواؤں، یغوث، یعوق، یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کے نیک لوگ تھے۔ یہ حدیث شریف کہتی ہے کہ سارے اسماء رجال صالحین من قوم نوح، اور فلما ہلکو، جب مر گئے تو شیطان نے ان کو کہا کہ ان کی تصویریں لگاؤ، یہ اللہ کے بہت بڑے قریب پیارے ہیں، ان کی روحیں رب کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بولو گے تو اللہ سے کام کرا کے دیں گے، اللہ کو ڈائریکٹ بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو؟ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے قریب ہے اس لیے اللہ سے کام کروا کے دیتے ہیں۔ اصل شرک اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے اما یشرکون، یہ جو کانسیپٹ ہے اللہ کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ کہنا کہ جی فلاں اللہ سے کام کروا کے دے گا، اصل شرک یہی ہے۔ اس کے بعد ہندوؤں نے جتنی بھی یہ مورتیاں رکھی ہیں سب ان کے بزرگوں کی ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہم ان کو پکاریں گے تو یہ بھگوان کے پاس ان کی روحیں پڑی ہوئی ہیں اور ہمیں بھگوان سے یہ کام کر کے دیں گی ساری مورتیں۔ اس کے علاوہ یہ چائنیز کی مورتیں ہیں، یہ بھی ان کا کوئی سپر سالار تھا، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جو ہے لارڈ بدھا کے بہت قریب ہے، اس کی روح پڑی ہوئی ہے، تو چائنیز اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں کام کروا دو۔ پھر یہ یورپ کے گاڈ ہیں، یہ مکے کے جو بت تھے، یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب آتے ہیں یہ بھی چائنیز کا کوئی پرسنلٹی ہے، لیکن اب جال نمبر 4 ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں نا اللہ کہتا ہے جال سے جب نکلیں گے جب اس کو قرآن کو پڑھے گا اور پڑھے گا اپنی زبان میں، تو لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے دھوکہ دیتے۔ نمبر 4 کہ عام آدمی کو جس کو عربی کی سوجھ بھی نہیں، وہ اگر قرآن کو پڑھتے ہوئے زیر زبر کی غلطی کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یعنی حالانکہ بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بھائی جو جان کر زیر زبر کی غلطی کرے گا تو گناہ ہوگا، لیکن جان کر کون کرے گا؟ گناہ گار وہ ہوگا جو عربی کا عالم ہوگا اور جان بوجھ کر زیر زبر کی غلطی کرے گا تاکہ معنی بدل کر لوگوں کو دھوکہ دے کے مال کمایا جائے، تو اس کا گناہ ہوگا۔ لیکن ایک آدمی جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ زیر زبر کی غلطی کا اس کو نیت تو نہیں ہے کہ میں معنی چینج کروں۔ اور پھر میں نے اس پہ چوتھا نمبر جال یہ تھا، میں کل بتا چکا ہوں، اور اسی وجہ سے جو لوگ قرآن کے ایک ایک لفظ کو زیر زبر کو پیش کر کے کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کی ان کے پاس نیت نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے اکثر منافق کاری ہوں گے جو بڑا زبردست زیر زبر کا خیال رکھ کے پڑھتے ہیں لیکن نہ معنی کرنے کی ان کے پاس توفیق ہے اور نہ اس پہ عمل کرنے کی ان کی نیت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد لہمیہ فکریہ ہے کہ دنیا میں اسلام قرآن کے ترجمے سے پھیل رہا ہے، لیکن یہاں پاکستان میں پڑھے لکھے ذہین لوگ زیر زبر کی غلطی کے خوف کی وجہ سے قرآن کی تبلیغ کرنے سے کتراتے ہیں، اس لیے عوام الناس بہت بڑے خیر سے محروم، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس سائنس کا علم ہوتا ہے، قرآن سارا سائنس سے بھرا ہوتا ہے۔ جب یہ یہاں کے آئے گا، یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو کہ کھڑے ہوئے لیکن یہ چل رہے ہیں، تو اس سے زمین کی گردش ثابت ہو رہی ہے، لیکن یہ ذہین لوگ کو اتنا ڈرایا گیا ہے کہ تم زیر زبر میں غلطی کرو گے تو کفر ہو جائے گا۔ کفر ان کا ہوگا جو جان کر کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کریں گے۔ عربی ہماری نہیں ہے۔ لیکن اب آتے ہیں جال نمبر 5 پہ۔ قرآن سامنے رکھ کر تقریر کریں گے، ایک دو آیتوں کی
تلاوت کر کے باقی ساری تقریر شرک، فرقہ وار، بدعت کی ترغیب میں صرف کریں گے۔ سامعین شروع سے آخر تک یہ تصور کریں گے کہ یہ تو بیچارہ قرآن پڑھ پڑھ کے باتیں کر رہا ہے، حالانکہ اس نے تبرکن قرآن کی 1-2 آیتاں پڑھی، اس کے بعد اس نے ایسے کیا ہے۔ مثال طور پہ قرآن اللہ پاک نے ہمیں خبردار کیا ایسے لوگوں کے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان من فریقین یلغون السنتہم بالکتاب، کچھ لوگ ایسے فراڈی ہیں کہ قرآن رکھ کر اور ایسے لگے گا کہ وہ قرآن سے پڑھ رہے ہیں، لتحسبوا کہ تم لوگوں کو یہ امپریشن آئے کہ من الکتاب، یہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وما ہوا من الکتاب، یہ قرآن سے بات نہیں کر رہا، کھول کے رکھا ہوا ہے یا 1-2 آیتیں پڑھی ہیں، اور پھر کہتے ہیں یقولون ہوا من عند اللہ، بعد میں کہیں اللہ یہ کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وما ہوا من عند اللہ، اللہ نے کبھی ایسی بات کہی نہیں ہے۔ یقولون علی اللہ الکذب، یہ آدمی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وہم یعلمون، لیکن علم بڑا ہے۔ شاید تفسیر بھی لکھی ہوگی، قرآن بھی جانتے ہیں، لیکن مال کمانے کے لیے اپنے فرقے کی باڑ میں لوگوں کو داخل کرنے کے لیے قرآن سے شروع کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے کہ اللہ ایسے کہتا ہے۔ یہ میں نے نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ پاک جل جلالہ فرماتے کہ ایسے لوگوں کے یلون السنتہم، زبان کو اسپن کریں گے، اسپننگ آف دا ٹنگ، یہ تو مشہور ایک سیاسی ٹرم ہے کہ اسپن کریں گے زبان کو، کہ لوگ یہ سمجھے کہ قرآن سے بات کریں لیکن وہ قرآن سے بات نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اکثریت یا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ اکثریت علماؤں اور درویشوں کی لیاکلون اموال الناس بالباطل، اس قسم کی جال بنا کے ٹھگیاں کر کے لوگوں کے پیسے کماتے ہیں، پھر پیجاروں بھی لیتے ہیں، اور ان کا کوئی دندھا نہیں ہوتا ہے۔ ان کی بڑے سے بڑی مثال ہے کہ ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوگا، یہ یہیں سے مال لے کے اور پیجاروں لیتے، گھر لیتے۔ پہلے تو ان سے پوچھا جائے کہ تم کما کہاں سے رہے ہو، وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور قرآن اللہ کے سیدھے راستے سے روکیں گے۔ اور اللہ کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ سبیل اللہ، یہ ہے، کہیں گے قرآن مت پڑھو، تمہیں 14 علم نہیں ہے، یہ ہے وہ یہ ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا کریں گے؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ، لوگوں سے چندہ لے کے چاندی اور سونا جمع کریں گے، ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، فبشرھم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو سنا دو کہ تمہیں ایسا عذاب ملے گا جس میں سب سے زیادہ درج ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اللہ کہتا ہے ساری پراپرٹی زمین آسمان میں اللہ کہتا ہے میری ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے اللہ کی پراپرٹی جو مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رزق دے دو، اللہ فلاں کام کا دو، اللہ فرماتا ہے یتبعون الی الظن، یہ سنی سنائی باتوں پر یہ عمل کر رہے ہیں، وانہم الا یخرصون، اور سنی سنائی باتوں پر انہوں نے بڑے بڑے جال بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وما لہم بہ من علم، ان کے پاس قرآن کا علم ہے ہی نہیں، یتبعون الا الظن، یہ سنی سنائی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سنی سنائی باتیں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ کی زبان کا مقابلہ اسٹوریاں اور تقریریں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس سے غنی نہیں کر سکتی۔ جال نمبر 6، کہتے ہیں ہماری باڑ میں آ جاؤ، آخرت میں آپ کو چھڑوا کر جنت میں لے جانا ہمارا ذمہ ہے، اور دنیا میں ہماری طفیل آپ کے رزق کی وسعت ہوگی۔ خود تو کماتے نہیں ہیں، خود ان کے ہاتھ اور پاؤں معذوروں سے بھی گئے گزرے، صرف ان کے پاس زبان ہے، زبان ایسی چلائیں گے جس کی کوئی بات نہیں ہے، تو لوگوں کو کہیں گے کہ آ جاؤ جنت ہم لے جائیں گے۔ سنو قرآن، وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اس قسم کے کفار ایمان والوں کو کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا، ہماری باڑ میں آ جاؤ، ہمارے رستے پہ چلو، ولنحمل خطایاکم، تیرے سارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ قرآن اللہ جل جلالہ کیا فرماتے ہیں؟ وما ہم بحاملین من خطایاہم، یہ ان کا گناہ ایک بھی نہیں اٹھائیں گے، من شیئن، من شیئن کا مطلب ہے ایک مٹر کے دانے کے برابر بھی نہیں اٹھائیں گے، انہم لکاذبون، یہ ابھی تم لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں مال کمانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے آگے ہے کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے، میں ادھر عبادت کی معنی پکارنا اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخل عبادہ، الدعاء هو العبادہ، تو اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں لا یملکون لکم رزقا، اللہ کہتا ہے اللہ کے سوا جن کو بھی یہ بلاتے ہیں ان کو میں نے رزق کے، ان کے ہاتھ میں رزق ہے ہی نہیں، کہہ رہا میری پراپرٹی میری جگہ میں کیسے کسی کو دے دوں گا،
فابتغوا عند اللہ رزق، مانگنا ہے تو اللہ سے رزق مانگو، وعبدوا اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ اور اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ الیہ ترجعون تمہیں اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو ایسے دھوکہ دیتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی مشکل آ جائے تو کہیں گے بھائی تم نے تو کوئی برا کام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب امتحان لیتا ہے انسان کا اللہ تعالیٰ، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب اس کو اکرام کرتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے اللہ نے تو میری عزت کر دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب دوسری آزمائش کرتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کے رزق کی تنگی کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، ہائے اللہ نے تو میری بےزتی کر دی۔ تو اس ماحول میں پھر یہ ٹھگ آ جاتے ہیں کہ جی ہم تمہیں رزق دلاتے ہیں اللہ سے۔ بریک لیتے ہیں، یہ جال نمبر 6 تھا، انشاءاللہ جال نمبر 7 پہ آ جائیں گے کس طرح پھنسا۔ 19 جال ہیں، جہنم میں بھی 19 ڈپارٹمنٹ ہیں، اور مکڑی کے بھی 19 اقسام ہیں، اور ہر مکڑی کا پھنسانے کا اپنا طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جال نمبر 7، یہ ٹھگوں کا پھنسانے کا طریقہ۔ قرآن کی اگر معنی کریں گے تو کوشش یہ ہوگی کہ حالات حاضرہ سے قرآن کو کاٹ کر اس طرح درس کریں گے کہ تاکہ ایسے لگے کہ قرآن فقط پرانے قصوں کا مجموعہ ہے اور وہ شان نزول اور اساطیر اولین میں مقید ہے، یعنی آیت اٹھائیں گے چلے جائیں گے شان نزول میں، اور لمبا اس پہ کہیں گے تو ہم پھر اٹھیں گے کہیں گے بھئی یہ تو ان کے بارے میں تھا، ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے، قرآن پاک کی معنی ہوگی حالات کے حساب سے، معنی اس حالات میں قرآن، دیکھیں نا قرآن پاک اللہ نے کیوں دیا ہے؟ اس حالات سے بچنے کے لیے دیا ہے نا، نیک عمل کرنے کے لیے دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس ماحول سے ہمیں قرآن کی معنی کرنی پڑے گی نا، کہ یہ آیت اس ماحول میں کیا اس کا مقصد ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو مکے کے مشرک بھی یہی کہتے تھے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ کیا نازل کر رہا ہے تو کہتے قالوا اساطیر الاولین، جی کچھ بھی نہیں، اگلے زمانے کے قصے کر رہا ہے۔ اب مثال ہے، میں ایک آیت دکھاتا ہوں، اس کی معنی کرنے کے 2 طریقے۔ اللہ فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعین یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اب یہ اس کی ٹپیکل معنی سنیں۔ کسی زمانے میں ونس اپان اے ٹائم ایک فرعون تھا، اور وہ زمین پر اس کا سکہ چلتا تھا، اور وہ جو ہے وہ عورتیں جو ہیں جو ان کو جو ایک طبقے کو ضعیف کر دیتا تھا اور ایک طبقے کو طاقتور کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو مروا دیتا تھا اور بڑا فساد کرتا تھا۔ لیکن یہ وہی معنی ہے اساطیر الاولین۔ اس دور میں کیسے کیا جائے گا؟ کہا جائے گا جس طرح فرعون ایک زمین پر سپر پاور تھا، جیسے آج مثال طور امریکہ ہے، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اور وہ فرعون لڑاتا تھا لوگوں کو، ایک کو کمزور کرنا، ایک کو ہتھیار دینا، جیسے آج کل یہ دے رہا ہے، سعودی عرب کو ہتھیار دے رہا ہے اور لبنان ان کو دوسروں کو جس سے لڑائی چل رہی ہے ان کو مرواتا ہے، ایران کو دے گا یا عراق کو دے گا، آپس میں لڑوائے گا۔ یہ سپر پاور کی عادت ہے، قرآن اسی کی بات کر رہا ہے، یذبح ابناہم، اور لڑکوں کو کمزور کرے گا۔ اب آپ جہاں جہاں امریکہ رہا ہے، مثال طور پہ تھائی لینڈ میں، فلپین میں، وہاں آپ کو مرد نظر ہی نہیں آئیں گے، ایسے لگتا ہے جیسے ان کے لڑکے ذبح ہو گئے ہیں۔ آپ کو پولیس میں عورتیں ملیں گی، ایئرپورٹ پہ عورتیں ملیں گی، ہوٹل میں عورتیں ملیں گی، ہر جگہ عورتیں ملیں گی۔ وَيَسْتَحِي نِسَاءَہُم، عورتوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں جو یہ انہوں نے کھیل شروع کیا اس کا نام ہے ایمپاورمنٹ آف وومن، عورتوں کو پاور دو۔ اور 30% تو اسمبلی میں بغیر ڈائریکٹ الیکشن کے پہنچ گئی ہیں، باقی 20% میں اگر خوبصورت عورتیں اور یہ ٹی وی اور فلم کی آ جائیں تو یہ 20% لے کے عورتوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔
تو یہ جو فرعون تھا اس کی عادت تھی کہ مردوں کو، دشمن کے مردوں کو ضعیف کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. انہو کان من المفسدین، اور وہ اس دھرتی پہ کبھی بھی امن نہیں چاہتا تھا، فسادی فساد چاہتا تھا، جس طرح آج کے ہمارے سپر پاور. یہ ہے قرآن کی، اس حالات سے اس کی معنی بھی ہو گئی اور حالات سے اس کا مکالمہ ہو گیا. اس سے یہ، یا اس طرح قرآن کی ہر آیت اس ماحول سے کہیں نہ کہیں لگتی ہے جس کو ہمیں اللہ نے دیا. اللہ نے کوئی قصے تو نہیں سنائے کہ ہم 1400 سال پرانے قصے اور 4000 سال پرانے قصے سن کے کہیں واہ 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 واہ. نہیں، یہ قرآن پاک آج کے حالات کے حساب سے ہمیں اس کی ترجمہ جو ہے اس کی کرنی پڑے گی. جال نمبر 8، دنوی بادشاہوں کی طرح اللہ عز و جل کو بھی سفارشیوں کا محتاج سمجھتے ہیں اور سفارشیوں کے نام پر خود مال کماتے ہیں. مثال طور پر اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو سفارش کے لیے، عباد امثالکم، یہ بھی تمہاری طرح میرے محتاج بندے ہیں. فدعوہم، اگر نہیں رکتے تو ان کو پکارو. فلیستجیبوا لکم، دیکھو تمہیں جواب دیتے ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو. اس کا مطلب ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اگر وہ سنتے ہیں تو منہ سے ہاں بھی تو کر سکتے ہیں نا. تو کہتا ہے اگر وہ ہاں کر رہے ہیں تو پھر تم سچے ہو، اگر نہیں جواب دیتے تو اس کا مطلب نہیں سنتے. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن وہ بھی اللہ کو ہی پکارتے تھے. سب سے زیادہ دعائیں رائٹنگ میں ہمیں کس کی ملی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں سکھائی ہیں. سب سے زیادہ اللہ سے جس نے مانگا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ خود اللہ سے مانگتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ یخافون عذابہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. یرجون رحمتہ، اور اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ انتظار کرتے تھے، امیدوار تھے. یخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے، رب سے ڈرنے کا تو حق ہے، ڈرنا چاہیے. شاہ لطیف بھٹائی نے سندھی میں کہا ہے کہ ڈاتار تو، یعنی دینے والا صرف تو ہی ہے میرے رب. بیا مڑئی منگنا، تیرے علاوہ سارے منگنے والے ہیں، تم سے مانگیں گے. میہ مدایتا وسنا، دنیا میں جو بارش ہوتی ہے وہ تو موسم سے بہتی ہے، کبھی جو زندہ ہوگا اسے مانگیں گے تو وہ اللہ سے کروا کے دے گا، لیکن اگر اس کا انتقال ہو گیا تو ایسے سمجھ لو جیسے بارش بند ہو گئی. صدا وسیع تو، لیکن تیری بارش ہر وقت 24 گھنٹے زمین پر گر رہی ہے. جے گھر اچی منہ، اگر تم مجھ سے راضی ہو جائے تو میرے ایمان لہاں تو میں ہوں تو یعنی مٹی سے بھرا ہوا لیکن مان والا ہو جاؤں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں اللہ کی تمہارے اوپر جتنی نعمت ہے ان کو تو یاد کرو نا. اللہ پوچھتا ہے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے، نام بتاؤ جو تمہیں آسمان زمین سے رزق دے. لا الہ الا ہو، سارے پاور اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے. فانا توفکون، تو تم کہاں بھٹکتے ہو دوسروں کے دروازے پہ. شاہ لطیف نے اس کا ترجمہ کیا ہے منگ تہیں کھا منگنا جو ڈہاڑی تھو دیے، اے مانگنے والے اس سے مانگو جو روزانہ دیتا ہے. کوڑا در دنیا جا، باقی سارے دروازے جھوٹ ہیں. جا جک منگی جے، جن کے پاس جا کے تم ان سے مانگتے ہو. صبح تو ہی کے موٹی ڈیندا منہ میں، یہ اللہ کے ولی اور بزرگ کل قیامت کے دن تمہیں شرمندہ کریں گے اور تمہیں کہیں گے کہ ہم نے تمہاری باتیں نہیں سنی. جیسے جو ہے وہ آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفس، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی جو مشینری اندر خیال پیدا کر دی میں اس کو بھی جانتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو ان کے ساہ کی رگ کے بھی قریب ہوں. اور شاہ لطیف نے اس کا ترجمہ کیا ہو تو تجھے ہنج میں، اللہ تو تیرے پاس ہے. پوچھی کوہ پریان، تم یہاں بھاگ کے پتہ نہیں کنوں کے دروازے پہ جا رہے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تم جو تو ہی ساण، وہ تو تمہارے ساتھ ہے. پہ جو آہیں پان آڈو عجیبن کے. اللہ فرماتے ہیں یہ دعا مانگو کل اللہم مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے تم ملک دے دے، بادشاہی دے دے. وتنزع ملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے چھین لے. تعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے. وتذل من تشاء، جس کو تم چاہو ذلیل کر دو. بیدک الخیر، سارے پاور خیر کے تیرے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر، آپ کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے. اور شاہ لطیف نے ترجمہ کیا ہے بوڑی چاڑھی تو دھڑی،
بوڑھی چاڑھی کا مطلب ہے ڈبو یا نہ ڈبو، یعنی میں سوئم کر جاؤں، تو دھڑی بے جو دعویٰ رسے نہ دم، ان کام میں اس دنیا کے معاملات میں اور کسی کا دعویٰ نہیں ہوگا نہ دم۔ ہن مجھے حال ہے جو محرت ملم، اللہ میرے حال کو اچھی طرح جانتا ہے، رکھ بھیلے جو برہم جو اوتڑ پیو اجور میں، اللہ پاک میں مشکلات میں ہوں، میرا بھرم رکھو اور میری مدد کرو۔ جال نمبر 9، دیتا اللہ ہی ہے، یعنی دھوکہ کہتے ہیں دیتا اللہ ہی ہے، لیکن بزرگوں کے کہنے پہ، یعنی اللہ پاک بزرگوں کے ماتحت ہے، نعوذ باللہ، یعنی جو یہ کہیں گے تو بیٹا دے گا، یہ کہیں گے بیٹی دے گی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک بس بیٹھا ہوا ہے ایکشن کرنے کے لیے، بیٹا دے دو، کس نے بولا دے دیتا ہوں، کیا کروں اس کو اتنا مال دے دو، یعنی نعوذ باللہ کہ اللہ ان کے ماتحت ہو گیا۔ یہ ہندوؤں کا بھی کانسیپٹ تھا، یہودیوں کا بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی۔ اچھا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جال نمبر 9 کو کور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروگرام عظمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ جال نمبر 9 چل رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن بزرگوں کے طفیل دے گا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک بزرگوں کا ماتحت ہے۔ اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں کے لوگ، اللہ کہتا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، لیکن کیا کہتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن یہ اللہ سے کام کروا کے دیتے ہیں۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہندوؤں کا بھی ہے، مکے کے مشرکوں کا بھی تھا کہ یہ اللہ سے کام کروا کے دیتے ہیں۔ اب اللہ سنو کیا کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں پوری قوم کھڑے ہو کے کان لگا کے اگلی آیت کا ٹکڑا سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کل، فرمائیں ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں ان کو، اتنبیون اللہ، تم اللہ کو انفارمیشن دے رہے ہو، بما لا یعلم، جو اسے ہی پتہ نہیں، فی السماوات ولا فی الارض، زمین آسمان میں کہ یہ کام ہوتا ہے، سبحانہ، اللہ پاک کو یہ عیب ہے کہ اللہ جو ہے وہ خود کام نہ کرے اور جو اس کو جو پکارا اس کی نہ سنے جب تک وہ دوسرا آ کے نہ کہے، سبحانہ، اللہ اس عیب سے پاک ہے، وتعالی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ٹیکنالوجی بہت ہائی کوالٹی کی ہے کہ وہ آپ ابھی زبان سے بھی نکال دے وہ بھی سن لیتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو، اما یشرکون، جو شرک کرتے ہیں۔ کس نے کہا کہ یہ کہنا کہ یہ اللہ سے کام کروا کے دیتے ہیں، اللہ قرآن پاک میں سورہ یونس آیت 18، اما یشرکون، جو یہ شرک کرتے ہیں، یہی شرک تھا جو مکے کے مشرک کرتے تھے۔ انہوں نے جتنی بھی زیارتیں لگائی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے ولیوں بزرگوں کی تھی، کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ سے کام کروا کے دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوتا، مجھے ہی نہیں پتا، میں نے کب کہا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے، اور یہ شرک ہے۔ پھر کیا دھوکہ دیتے ہیں، نمبر 2۔ اچھا اب یہاں پہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، یہ تو مکے کے مشرک بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگلی تیسری بات کہنی چاہیے کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، اور یہ بھی یقین کہ اللہ، یہ غیر اللہ والے اللہ سے کہہ کے ہمیں دلاتے ہیں، اصل شرک یہ ہے۔ تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر بندے کی ڈائریکٹ سنتا ہے، اسی لیے یہ کہنا کہ جو مر گئے ہیں وہ پہلے ہم ان کو پکاریں گے، وہ اللہ سے کام کروا کے دیں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں کرتا اللہ، اصل شرک یہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ انفارمیشن مجھے دے رہے ہو۔ دوسرا دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں الا للہ دین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے دروازوں سے منگتے بنتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ما نعبدہم، کہہ رہے ہیں ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک دوست کا دوست، اس سے دوستی رکھی جائے گی تو وہ پہلا والا بھی دوست بن جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اللہ کے یہاں یہ کانسیپٹ الٹا ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، اور اس کو جو ہے جبریل جو ہے پھر آتا ہے آسمانوں پہ، اور جو بھی وہاں ان کو کہتا ہے ان اللہ یحب فلانن فحبہ، اللہ اسے محبت کرتا ہے، تم سب ان سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، جتنے بھی وہاں پہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے، سب انہی سے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، ثم یوضع لہ قبول فی الارض، اور پھر زمین میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ اس بندے سے کب محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہتا ہے اللہ کہ میرا بندہ نفلیں پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ فرائض ڈیوٹی ہے، یہ کرنے ہیں، لیکن جب آپ فرائض سے بڑھ کر نفل کے روزے رکھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنا شروع کرے گا، تب وہ جبریل کو بلا کے بولے گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جبریل جا کے نیچے فرشتوں میں، نبیوں میں اور اللہ کے ولی اللہوں میں جا کے کہے گا کہ تم ان سے محبت کرو۔ تو الٹا نہیں ہے کہ نیچے سے اگر میں محبت کروں کسی سے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی، بلکہ اللہ سے میں محبت کروں گا تو سارے نیچے لوگ میری محبت کریں گے۔ یہ قصہ ہے۔ جال نمبر 10، ساری کمائی تقریر کے جادو سے حاصل کرتے ہیں، خصوصاً انڈو پاک کے مقرروں کو تقریروں میں سحر یعنی جادو کا اثر ڈالنے کا ہنر ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو ہے جا رجلان من المشرق، اب مدینے میں بیٹھ کے مشرق انڈیا پاکستان بنتی ہے کہ وہاں سے دو شخص آئے، فخطب، انہوں نے آ کے بڑی تقریر کی، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا، تو فرمایا کہ کچھ تقریروں میں جادو آ جاتا ہے۔ تو یہ جادو ہمارے انڈیا پاکستان میں اتنا ہے کہ یہ کیا زبان ان کی ہوتی ہے کہ لوگوں پہ سحر طاری کر دیتے ہیں، حالانکہ درس ہونا چاہیے قرآن کا، اور اپنی بات پیچھے رکھیں۔ یہاں بس نمک میں، آٹے میں نمک کے برابر آیت پڑھیں گے اور 99% اپنی تقریر کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ مجھے ایک شخص ملا مدینے میں، یہاں پہ ایک پروفیسر تھا مدینے کا، عربی کا، حبیب اللہ، میں اس کے پاس اکثر جاتا تھا کیونکہ یہ بچپن میں سندھ میں رہا تھا لیکن پھر وہ عربی بن گیا۔ اس کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہا کہ کہاں مکے جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں صحیح، بھلا اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا رہا یہ کراچی میں بہت بڑا پیر تھا اور 500 مرید اس کے ساتھ چلتے تھے، اب یہ توبہ طائب ہوا ہے، یہ جانا چاہ رہا ہے عمرے کے لیے، تم اس کو لے جاؤ اپنی گاڑی۔ میں نے کہا لے جاتا ہوں۔ تو اس کو لینے لگا تو ظہر کا ٹائم ہو گیا، میں اس کو مسجد نبوی میں لے گیا، فرض ہم نے پڑھی، اس کے بعد سنتیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا تھا، میرے پیچھے ایسے کروں تو ایسے کرے، اور جب میں رکوع کروں تو پھر رکوع کرے، دو دفعہ میں نے 2 سنتیں پڑھی، اس نے اسی طرح کیا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اپنے آپ کو پیر کہلواتا ہے، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ تو مجھے کہنے لگا، ابھی دیکھیں میں اللہ کو حاضر اور روزے سے ہوں، کہ اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ لاکھو صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ بھی کتنے لوگ نمازی؟ میں نے کہا رمضان کا مہینہ ہے اور کوئی 2 لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے۔ تو کہنے لگا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ مجھے تقریر کرنے دیں تو 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ آدمی میرے کہنے پہ گولی کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ جادو۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی زبان، نہ ہاتھ چلتے ہیں نہ پاؤں چلتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں تو بالکل اپاہجوں کی طرح ہیں کہ نہ کڈاری چلائیں گے، نہ کوئی محنت کریں گے، نہ اینٹیں اٹھائیں گے، زبان سے کمائیں گے، اور یہی بات جو ہے سحر بیانی کرتے ہیں۔ اسی لیے ساری کمائی تقریر اور زبان پہ ان کی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بعض بیان میں جادو ہوتا ہے۔ جال نمبر 11، دینی دھوکے باز اپنی جابازینی اور مسکینی شکل بنا کر اپنے آپ کو بزرگ اور ولی کی طور پر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کو شیطانی جنوں کی مدد حاصل ہوتی ہے اور ان سے لوگوں کی خبریں لے کے کرامت کی طور پہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے میں نے کتاب سے اٹھائی ہے کہ علامہ من بن عز ان نام نہاد اولیاء کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک لوگ کو جو شیاطین سے ہم کلام ہوتے ہیں، لوگ ان کو رجال غیب کہتے ہیں، وہ شیاطین سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے احوال جانتے ہیں، اور یہ میں نے کتاب، اس قسم کے لوگ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اشارہ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، نبیوں کے لیے دشمنی ہم نے جنوں اور شیطانوں کو دی ہے، اور اب اللہ کے نبی تو نہیں لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کو میں نے شیطان اور انس، یہ دونوں ان کے دشمن ہیں، یوں ہی بعضہم الی بعض، یہ آپس میں بات کرتے ہیں، زخرف القول غرورا، اور جھوٹ بولتے ہیں،
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اللہ کہتا ہے اگر میں چاہتا تو ان کو یہ میں فیسلٹی نہیں دیتا، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دیں یہ جو جھوٹ باندھتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو یہ پاور ہمیں امتحان کے لیے دیا ہے کہ میں جنت کا حقدار ہوں کہ نہیں ہوں. یہ مثال ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ عورتوں کو پتہ نہیں کیا بتا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافن فسالہ عن شیء، کوئی اس جادوگر کے پاس گیا اور اسے کوئی چیز مانگی تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی. ایک جگہ فرمایا کسی ایسے جادوگر کس کو بولتے ہیں؟ یہ میں عراف اور کاہن یہ لوگ ہیں جو شکل سے بزرگ شکل بناتے ہیں، تسبیح بھی رکھیں گے، اللہ اللہ بھی کریں گے، لیکن اصل میں ان کے پاس جن ہوتے ہیں، اور وہ جن اس آدمی جو اس کے پاس ہے اس کے گھر کی خبریں پہلے ہی لے کے آتے ہیں، جس کو یہ کرامت کر کے اور جو ہے ان کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ان کے ہاں منواتا ہے، پھر ان سے شرک کرواتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس گئے اور جو اس نے کہا اس کو سچا سمجھا تو پھر اس نے کفر کیا ہے اس دین پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. ان کی علامتیں کیا ہیں؟ یہ ایک ہے کہ پہلی علامت ان یسل ان اسم المریض او امہ، ماں کا نام پوچھے گا، باپ کا نام پوچھے گا اور وہاں لکھے گا. تو یہ ان کا شیطانوں سے تعلق ہے. 7-8 قسمیں ابھی مجھے ٹائم نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں، لیکن اللہ کے سچے ولیوں کی پہچان ہے اس معاشرے میں. کیونکہ ہم کسی کے بعد کیسے پتہ چلے کہ اللہ کا سچا ولی ہے؟ اس کی پہلی نشانی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پہلے تو اس کا سنت پر پورا عمل ہوگا، اس کے ناخن کٹے ہوں گے، صفائی ہوگی اور وقت پہ اپنی اٹھ کے نماز پڑھے گا، تو سنت پر عمل کرنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے دور ہے وہ ہم میں سے نہیں. دوسری نشانی ہے کہ اللہ کا ولی ظاہری طور پر ہے کہ ایک آدمی کی طرح دکھائی دے گا، کپڑے میں، کھانے میں. حدیث شریف میں آتا ہے سنن ابن ماجہ میں کہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس فی المسجد، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دخل رجل علی جمل، ایک شخص اونٹ پہ آیا، فاناخوا فی المسجد ثم اکلوا، پھر اس نے گھٹنا باندھا، پھر آ کے ہم میں غور سے دیکھ کے کہنے لگا ثم قال لهم ایکم محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھائی آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حالانکہ دیکھ رہا ہے سب کو. اگر آج کے جھوٹے پیرو ہوتے تو اس کو اوپر بٹھاتے، 4 آدمی پاؤں دبا رہے ہوتے، 2 آدمی پنکھا لگا رہے ہوتے تھے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو کہا کہ ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہی ہے، اور جو سفید رنگ کا شخص ہے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسری نشانی ولی کی یہ ہے کہ پتہ نہیں چلے اس کی ڈریسنگ سے کہ کوئی بڑا آدمی ہے. اس کے بعد تیسری نشانی تیسری نشانی اللہ کے ولی کی بریک کے بعد بتاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام عظمت رمضان میں خوش آمدید. تیسری نشانی سچے ولی کی ہے کہ وہ اللہ کا ولی عام آدمیوں کے ساتھ مل جل کر کھائے گا ایک برتن سے. مثال دے رہا ہوں کہ اصحاب صفا تھے، ان کو بھوک لگی تھی، کھانا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے دودھ کا پیالہ منگایا اور پہلے ان 70 آدمی کو پلایا. اور سب سے زیادہ بھوک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی تھی تو اس کو آخر میں دیا. کہا، ابھی میں آگے پڑھتا ہوں، صحیح بخاری، قال عقد، کہہ رہا بیٹھو ابو ہریرہ، پیو، فاشرب، فقات و شربت، کہہ رہا میں نے بیٹھ کے میں نے خوب پیا. فقال اشرب، میں نے جب نہیں پیا تو کہہ رہا اور پیو، فشربت، اور کہنے لگے پھر پیا. فما زال یقول اشرب، اور بار بار کہتے رہے کہ میں پیتا رہا. حتیٰ قلت، میں نے کہا یا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا والذی بعثک بالحق، مجھے اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو حق سے نبی مبعوث کیا ہے، ما اجد لہو مسلکا، نبی میرے پیٹ میں بالکل جگہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قال فارنی، کر ادھر دو. فاتیت قدح، میں نے پیالہ دے دیا. فحمد اللہ، اور آپ نے اللہ کی تعریف کی اور بسم اللہ کہہ کے وہ شرب الفضلہ، سب کے بچائے ہوئے سے آپ نے پی لیا. یہ ہے اللہ کے ولی کی نشانی. میں جب مکہ مکرمہ میں پڑھتا تھا تو ہمارا جو ٹیچر تھا وہ مسکینوں کی ایک فلیٹ تھی، وہاں رہتا تھا. اس نے ہمیں دعوت دی، ہم 7-8 اس کے پاس گئے تو اس نے ہمیں کھانا دیا، اور مرغی کا شوربہ تھا اور روٹی. ہم جب کھا رہے تھے خود نہیں کھا رہا تھا. ہم نے کہا سر آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ بولا میں کھاؤں گا.
جب ہم نے کھا کے ختم کیا تو اس نے وہ ہمارے ٹکڑے جمع کیے اور جو سالن بچا تھا چاروں کا اٹھا کے اپنے برتن میں ڈالا اور 1-2 چمچ نئے سالن کے ڈال کے کھانے لگا. تو میں نے کہا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولا یہی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہمیں تعلیم ملتی ہے. تو یہ چوتھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کسب رجل کسبا اطیب من عمل یدہ، جو آدمی کماتا ہے سب سے بہتر ہے اپنے ہاتھ کی کمائی اور اسی سے اپنے گھر والوں کو کھلائے، اپنے نوکروں کو کھلائے. تو جو ہے وہ اس نے میں نے پڑھا تھا، اس کا مجھے نام آ رہا ہے، وہ انڈیا میں ہمارے مشہور عالم تھے، کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مفتی سے فتویٰ لو تو ضرور اس سے کہو کہ نیچے لکھو کہ تم کماتے کہاں سے ہو، تمہارا سورس آف انکم کیا ہے، یعنی اصل ہاتھ کی کمائی ہے. ہمارے ہاں جو کمائی ہے وہ ہے زبان کی، چرب زبانی، واہ واہ ایسا بس نقشہ کھینچیں گے اور جادو کر کے حق کو سچ میں، سچ کو حق میں تبدیل کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے خادموں پر شفقت، یہ بھی نشانی ہے اللہ کے ولی کی. اور اس کے بعد اللہ کے مومنوں کی ایک جال نمبر 11 کہ اللہ کے مومنوں کی نشانی ہے کہ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب قرآن پڑھیں گے یا ان کو سنائیں گے تو ان کے دل میں ارتعاش پیدا ہوگا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتٌ، جب قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کی سنائی جائیں گی، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جائے گا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پہ توکل کرنے شروع کریں گے. 12 جال. اگر عوام الناس میں قرآن کی لفظی معنی کی تعلیم عام کی جائے گی تو فرقے والے دم توڑ جائے گی. اسی لیے عوام کو قرآن کی لفظی معنی سے دور رکھا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کی معنی نہ کرو، 14 علم چاہیے، تمہیں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. حالانکہ یہ جال ہے، اس مکڑی کے جالے سے باہر نہ نکلنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ خبردار قرآن کو ہاتھ بھی مت لگاؤ. اب اس پہ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ القمر میں، اللہ جل جلالہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو آسان بنایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ تو کہتا ہے ایسے. اللہ فرماتا ہے جیسے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ نے دارالعلوم دیوبند میں ایک عظیم بات ارشاد فرمائی، جسے مولانا مفتی محمد شفیع نے اپنے کتاب وحدت الامت میں نقل کیا ہے. مالٹا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد عشاء دارالعلوم تشریف فرماتے، علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا. اس وقت فرمایا کہ ہم نے تو مالٹا کی زندگی یعنی کالے پانی میں 2 سبق سیکھے. یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہم تن گوش ہو گیا کہ اس استاذ العلماء درویش نے 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر جو سبق سیکھے وہ کیا ہیں؟ شیخ الہند نے فرمایا میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا، پوری دنیا میں مسلمان دنوی اور دینی لحاظ سے تباہ ہو رہے ہیں. اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، دوسرا ان کے آپس میں اختلاف. اس لیے اس نے کہا کہ اب میں اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں گا کہ قرآن کریم کو لفظاً اور مانن عام کیا جائے گا. میں عام لوگوں کو قرآن کی لفظی معنی سنانے پوری زندگی خرچ کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آگے ایسی جماعتیں آئیں گی جو قرآن سے تعلق نہیں رکھیں گی. فرمائے حدیث شریف صحیح بخاری، یخرج فیکم قوم، کچھ ایسی جماعتیں، ایسی قومیں نکلیں گی مستقبل میں، تحقرون صلاتکم و صلاتہم، کہ صحابیوں نماز کا وہ اتنا اہتمام کریں گے کہ تم بھی اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. وصیامکم وصیام، پھر رمضان میں کچھ ایسی جماعتیں نکلیں گی کہ رمضان میں اتنی محنت کریں گی کہ آپ صحابیوں بھی کہے گے کہ یہ اتنے روزے پہ محنت تو ہم نے بھی نہیں کی، یعنی شبینہ کریں گے، 3 روزے میں قرآن ختم، 10 روز میں قرآن ختم. وعملکم وعملہم، کچھ ایسی جماعتیں ہوں گی کہ ایسے NGO کی طرح کام کریں گی کہ صحابیوں تم بھی اتنا نہیں کیا تھا. حالانکہ صحابیوں نے سب کچھ کیا تھا لیکن اتنا ہر ایک باقیوں کو چھوڑ کے ایک کے پیچھے نہیں لگے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کی ایک نشانی ہے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حلوقہم وحناجرہم، قرآن پڑھیں گے تو دل میں نہیں اترے گا، حلق سے نہیں اترے گا، یعنی معنی ہی نہیں کریں گے. یمرقون من الدین، یہ دین سے ان کی ساری محنت ایسے ضائع چلی جائے گی، کما یمرق سہم من الرمیہ، جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی باتیں ہوں گی. اور پھر ایک اور حدیث ہے، یخرج فی آخر زمان قوم احداث الاسنان صفحاء الاحلام، یعنی ایسی جماعتیں نکلیں گی کہ ان کے نوجوان بھی تقریریں کریں گے. یقولون من خیر قول الناس یقرؤون القرآن، اچھی اچھی باتیں کریں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. اور جو ہے وہ
جو ہے وہ یہ بھی ایک فتنہ ہوگا۔ تو دھوکہ یہ دے کہ قرآن مشکل ہے۔ جب کوئی کہے کہ اللہ نے کیوں حکم یہ کیوں دیا ہے تو کیوں کے لیے زیادہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ جو اللہ حکم دے رہا ہے میں اس کو کیوں کے بغیر مان لیتا ہوں، تو یہ ہے قرآن جس کے لیے اللہ کہتا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، جو اللہ کی بات سن کر کیوں نہ کرے اور کہہ دے کہ ہاں جو اللہ نے کہا میں اس عمل کروں گا، اس کے لیے آسان ہے۔ جو کیوں کرے گا کہ کیوں کہا ہے تو اس کے لیے اس کو تفسیر چاہیے اور اس کو ایک چودہ علم چاہیے، وہ اس کی مرضی ہے۔ کہتے ہیں آپ قرآن کی لفظی معنی سے مطلب نہ نکالیں، اس کی اندرونی معنی بھی ہے، حالانکہ یہ عقیدہ آگاہ خانیوں کا ہے۔ اللہ پاک نے اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے یہ آیت دی۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اللہ کی تعریف جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اس قرآن کی کوئی اندرونی معنی نہیں ہے۔ اور اس کی عوجا کا ترجمہ ہے تفسیر میں یریدونہا عوجا حسب شہواتم انحرافا، یعنی اپنی معنی کرنا، اپنی اندر کی معنی کرنا، یہ عوج ہے۔ قرآن میں کوئی اندر کی معنی نہیں، قرآن کی وہی معنی ہے جو ہے۔ دوسرا کہنے قرآن استاد کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا، یہ بات صحیح ہے اگر شاگرد قرآن سے فقہ اور تفسیر کی کتابیں لکھنا چاہتا ہے، لیکن اگر صرف عمل کرنا ہے تو دھیان سے سن کر سمجھ کر عمل کر سکتا ہے۔ اس عمل کرنے والے کی سمجھ کے لیے دنیوی تعلیم کی بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ بات نہ مانے کہ دھیان سے سن کر بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو بقول امام انقلاب عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں ایسے لوگ، یہ میں حوالہ لیا ہے بے شعور الانقلاب، ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی شخص قرآن حکیم کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ ظالین میں سے ہے۔ امام ولی اللہ دہلوی نے ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن سمجھنے کی تمام لفظی معنوی دقتیں دور کر دی ہیں۔ اب اس کتاب عظیم کو سمجھنے نہایت آسان ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کافی ہے، معنی کرنا ضروری نہیں۔ اس قسم کا عقیدہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ فرمائے افلا یتدبرون القرآن، قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اور آگے کا کتاب انزلناہ الیک، ہم نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا ہے، مبارکن، اس میں برکت ہے، لیدبروا آیاتی، کہ تیری امت اس کو سمجھے، ولیتذکر اولو الالباب، اور سمجھ والے لوگ اسی سے فائدہ اٹھائیں گے، نصیحت حاصل کریں۔ بریک لیتے ہیں، جال نمبر 13 آگے آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام عظمت رمضان میں آپ کا خوش آمدید۔ میں یہ 19 جال پورے کر رہا ہوں۔ 15ویں جال پہ ہے کہ ہماری ذلت اور پستی کا بڑا سبب تعلیم قرآن مجید کے خلاف دین و دنیا کی یہی علیحدگی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا جو ہے وہ ڈھونڈ ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، اس پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جس حیات دنیا کی برائی کی گئی ہے، جس کو لہو و لعب قرار دیا گیا ہے، وہ اہل شرک و نفاق کی حیات دنیا ہے۔ یرید حیات اہل شرک و نفاق۔ اور پھر فی الحقیقت بعض احادیث میں اس دنیا کی برائی بیان کی ہے جس کے حصول میں اللہ تعالیٰ اس کے احکامات کی مخالفت کی جائے، ان کو فراموش کیا جائے۔ اسی لیے دنیا جیفتن و طالبہ کلاب، ان کا یہی مطلب ہے کہ دین دنیا کو چمٹا جائے اور جو ہے اللہ کے احکامات کی مخالفت کی جائے۔ تو اسی لیے یہ ان کے لیے یہ ہے۔ عام طور پہ اب بہترین مذہبی آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جو نماز روزے کے علاوہ صرف نوافل کثرت سے پڑھے، درود وظائف مشغول رہے، دنوی کاموں سے تعلق نہ رکھے، گوشہ نشین ہو، دنیا مافیا سے بے خبر رہے۔ اور یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ وطیبات من رزق، دنیا میں اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ۔ اللہ کہتا ہے یہ میں نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں زینت کی، کس نے حرام کیا ہے؟ یہ اس دنیا میں سب کے لیے، لیکن مومنوں کے لیے خالص آخرت میں ہوگا۔ یہ بھی حدیث شریف ہے جس میں کسی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی نے بولا میں سوؤں گا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بال اقوام قالوا قضا و قضا، تو یہ کس نے ایسے کہا ہے؟ لاکنی اصلی و انام، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے دور ہوگا وہ ہم میں سے نہیں۔ 16 جال، کبیرہ گناہ کرتے جاؤ، امتی ہونے کی وجہ سے بخش دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں فخلف من بعدہم خلف،
اس امت کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوئے، ورث الکتاب، جبکہ قرآن اور حدیث تعلیم موجود تھی، یاخذون ارض الحاضل ادنا، حرام کا مال دنیا کا لیں گے، جب کہیں گے بھائی کیوں لیتے ہو تو یقولون سے یغفر لنا، ہم تو فلاں، ہم تو امتی ہیں اس لیے یہ بخش دیے جاؤں گے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن پھر تو نہ لیں نا، توبہ کریں نا، نہیں وَإِن يَأْتِهُمْ أَرْضٌ مِثْلُ، اور دوبارہ حرام کا مال ملے گا، یاخذو، پھر بھی لے لیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے ہیں کہ جی جہنم میں جائیں گے چند دن کے لیے۔ اللہ پوچھتا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا ایسی کوئی ایگریمنٹ ہے اللہ کی طرف سے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر اللہ کی ایگریمنٹ ہے تو اللہ تو ایگریمنٹ پہ قائم رہے گا، اپنا وعدے کی خلافی نہیں کرے گا۔ ام تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہتے ہیں چند دن جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے غرہم فی دینہم، اس قسم کا دین جو لوگوں نے پیش کیا ہے یہ ان سے دھوکہ کھا گئے، وما کانوا یفترون، یہ سارا جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ جال نمبر 17، فرقے واریت کی بنیاد قرآن کے چند مخصوص آیتوں پر رکھی جاتی ہے۔ ہر فرقے کی اپنی مخصوص آیتیں اور مخصوص سنت کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ٹکڑا واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو جماعت کے، اس کی جماعت کے بعد نماز کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایک ٹکڑا فذکرونی اذکرکم، ایک باری ذکر والی جماعت، ذکر کرو، دل کا ذکر اس کا کرو۔ اور ایک ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ کے ولی سب کچھ کریں گے، نماز کی بھی ضرورت نہیں، یہ چھڑا لیں گے۔ اس قسم کے لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کما انزلنا علی مقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین، ہم نے قرآن نازل کیا ایسے لوگوں پر بھی جو تقسیم کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کو، الذین جعلوا قرآن عزین، جنہیں قرآن کے ٹکڑے کیے، یہ ٹکڑے اٹھا کے کرتے ہیں نا۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، اللہ کہ ان سے میں پورا حساب لوں گا۔ اللہ پوچھتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا قرآن کے کسی حصے پر عمل کرو گے، کسی پہ نہیں کرو گے؟ اللہ کہتا ہے اب کہتے ہیں نماز نماز، اور وہ جہاد کدھر چلا گیا؟ کہتے ہیں ذکر کرو ذکر کرو، نماز کہاں گئی، حج کہاں گیا؟ اس کی بات ہی نہیں کریں گے، ذکر ذکر ذکر۔ اللہ کہتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو پھر کیا سزا ملنی چاہیے جو ٹکڑے اٹھا کے اپنی جماعت بنا کے صرف اس ٹکڑوں کی تبلیغ کرتے ہیں؟ الا خزی فی الحیات دنیا، اس دنیا میں بھی خوار ہوں گے، وہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، اشد عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو یہ کر رہے ہیں اللہ اسے غافل نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اسلام میں یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے قرآن پہ داخل ہو جاؤ۔ اور سنت کے ٹکڑے اس طرح کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کھانے کھائے، مختلف رنگ کی پگڑیاں پہنی، تو ہر فرقے نے اپنے رنگ کی پگڑی پہن لی ہے، یہ ہے سنت کے ٹکڑے۔ جس طرح قرآن کے ٹکڑے اس طرح سنت کے بھی یہی ٹکڑے کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جال نمبر 18، دینی دھوکے بازوں کا سارا دھندا لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے اپنا مطیع بنانا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما ذالکم شیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان کے دھندے ہیں کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ یہ جو جھوٹی کرامتوں والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کو بد دعا دے دیں گے، فلا تخافوہم، اللہ کہتا ہے ان سے نہیں ڈرو، خافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اور جو ہے اس کے بعد جال نمبر 19 آخری، فرقے وارت کی باڑ میں پھنسے لوگوں کو یقین دلائیں گے کہ ہمارے پیچھے چلو، ساری ذمہ داری ہماری ہے، اگر کہیں غلطی بھی ہوئی تو اللہ کو ہم جواب دیں گے، تم لوگوں سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ کیا کہتے ہیں وقال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ ایمان والوں کو کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ اتبعوا سبیلنا، ہمارے پیچھے چلو، ہماری باڑ میں پھنسے رہو، ونحمل خطایاکم، ہم تمہاری سارے گناہ اپنے سر پہ لے لیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے وما ہم بحاملین من خطایاہم، یہ ایک ذرہ من شیء، ایک مٹر کے دانے کے برابر بھی ان کی خطا نہیں اٹھائیں گے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر یہی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو ان لوگوں نے جو دھوکہ دیا کہ ہم تمہیں بچائیں گے، تو اللہ کہتا ہے وہ ان کو دیکھ کے کیا کہیں فقال الضعفاء للذین استکبروا، ان کو کہیں گے انا کنا لکم تبا، ارے ہم تو تمہارے کہنے پہ چلے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، اب بتاؤ اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچاؤ گے، من شیئن، کچھ نہ کچھ، قالوا لو ہدانا اللہ، کہیں بھائی اگر ہمیں ہدایت ہوتی لہدیناکم، تمہیں بھی ہدایت دیتے، سواء علینا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ایک برابر سی چیز ہے ہمارے لیے، اجعزنا ام صبرنا، چیخ پکار کریں یا برداشت کریں، ما لنا من محیص، اب یہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے روحوں کو جب آدم علیہ السلام سے نکالا تو میں ان سے ایک ایگریمنٹ کی، اشہدوا علی انفسہم الست بربکم، برا لکھ کے دو میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہنے لگے قالوا بلا شہدنا، کہنے لگے جی ہم لکھ کے دیتے ہیں، ہم شاہدی دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے دو باتیں تمہیں یاد رکھیے، ام تقولوا یوم القیامت انا کنا ھذا غافلین، قیامت کے دن آ کے کوئی نہیں کہے کہ ہم رب کو نہیں جانتے تھے، یا یہ نہیں آ کے کہنا انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ شرک تو ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے کیا تھا، وکنا ذریۃ من بعدہم، ہم تو اس کے بعد میں آئے، ہمیں علم بھی نہیں تھا، افتہلکنا، پھر کیا تم ہمیں ہلاک کرو گے، بما فعل المبتلون، اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں بڑوں نے ہمارے، تو اللہ کہتا ہے یہ بھی میں تم سے نہیں سنوں گا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے 19ویں میں کہ لقد صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثلا، قرآن کو توجہ سے پڑھو، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں ہر قسم کی سچویشن بیان کر دی ہے، فابا اکثر الناس الا کفورا، یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ قرآن کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور جو کفر کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا آخری جال اور آخری بات، تو وہ وہاں جا کے کیا کہیں گے جہنم میں، قالوا لو کنا نسمع و نعقل ما کنا اصحاب السعیر، کاش ہم اللہ کی بات کو اور قرآن کو، اللہ کے رسول کی سنت کو سنتے اور سمجھتے تو جہنم میں جاتے۔ یہ ہیں 19 جال جو معاشرے میں بچھے ہوئے ہیں، اور مکڑی کے 19 قسموں سے اللہ نے ان کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں انشاءاللہ یہ ابھی بریک لے رہے ہیں اور دیکھتے ہیں جی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہ جال نمبر 13 ہے، میرے پاس 19 جال ہیں کیونکہ مکڑی کی قسمیں بھی 19 ہیں، لیکن شاید اس پروگرام لائیو پروگرام میں جال پورے نہ ہوں، لیکن جو رات کو 1 بجے ریپیٹ ہوگا اور کل صبح 10 بجے اس میں وہ جال پورے ہوں گے انشاءاللہ جب آپ اس کو ریپیٹ میں سنیں گے۔ لیکن اب جال نمبر 13، دھوکے باز بزرگوں کی دعویٰ ہوتی ہے کہ بزرگی کی نشانی کرامتیں دکھانا ہے، مثلاً ہوا میں اڑ کر دکھانا، لوگوں کے گھروں کے پوشیدہ حالات بتانا، طواف زیارت میں مرودوں کے سامنے ظاہر ہونا، یعنی بزرگ یہاں بیٹھا ہوا ہے، حج پہ بھی نہیں گیا، لیکن طواف زیارہ میں ان کے گاؤں کے لوگ آئیں گے تو وہاں اس کو جن اٹھا کے طواف کروا دیتے ہیں۔ یہ سب کام شیطانوں کی مدد سے انجام دیتے ہیں، شیطان کی پاور ہے۔ شیطان اولیاء اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے ان کو ہوا میں اڑانا، بغیر عرفات کے اڑا کر طواف کرانا، مالدار بنانا اور ان کو صاحب کرامت مشہور کرنا۔ اور یہ حوالہ میں نے دیا ہے کتابوں سے کہ امام ابن تیم نے کہا ہے کہ یہ اکثر یہ جنوں کو تابع کرتے ہیں پلیتی سے، قرآن کو نجاست لکھنا، الحمد کو شریف کو الٹا پڑھنا، اس قسم کے کرتے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں، کما نہیں سکتے، زبان ہماری تیز ہے، ہمارے ساتھ جن متوجہ ہوں، پھر ان کی نجاست سے اور اللہ کے دین سے الٹا کرنے کی وجہ سے جن ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ان کا امتحان لیتے ہیں، اگر اس میں چرب زبان نکلے، انٹیریل نکلے تو ان کو جھوٹا پیر بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرامتیں کہتے ہیں کہ مکے کے مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کرامتیں دکھاؤ، معجزے دکھاؤ، قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نہیں مانیں گے، زمین سے چشمے نکالو، یا تمہارے پاس کوئی باغ ہونے چاہیے، اور یہاں زمین سے نہریں نکالو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کائے کی کرامت مانگ رہے ہیں، اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ میں نے ان کے اوپر، آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، یتلا علیہم، جو پڑھا جاتا ہے، ان فی ذالک الرحمۃ و ذکریٰ لقوم یؤمنون، یعنی اللہ کہتا ہے کہ قرآن کیا کم معجزہ ہے جو تم دوسرے معجزے مانتے ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من انبیاء من نبی الا قد اوتی من آیات ما مثلہ، میں ترجمہ کرتا ہوں کہ ٹائم اچھا ترجمہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا تھا جس سے ان کے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے۔ انما کان الذی اوتیت، مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے، وحی اوحی اللہ الیہ، یہ قرآن ہے جو مجھے وحی کی ہے، فارجو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس لیے مجھے امید ہے ان اکون اکثرم تابعا یوم القیامت، قیامت کے دن میں سارے نبیوں سے میری امت زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ معجزہ جو ہے یہ قیامت تک چلے گا۔ لیکن قرآن کا معجزہ ہے سمجھنے میں، پینا ڈال کی گولی سر کا درد تب اتارے گی جب منہ میں ڈالیں گے اور نگلیں گے، اگر جیب میں ڈال دو گے نہیں ہوگا۔ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھو گے معجزہ ظاہر نہیں ہوگا، اس کا معجزہ ہے اس کی معنی میں اور اس کے سمجھنے میں۔ اور یہ جو شیاطین جن ہیں اپنے جھوٹے پیروں سے باتیں کرتے ہیں، قرآن فرماتا ہے
ان شیطان لیوہون الی اولیاءہم، یہ اپنے دوستوں کو کانوں میں وحی کرتے ہیں، لیجادلوکم، کہ تم سے جھگڑا کریں، ان اتاتمہم، اگر ان کے جھوٹے پیروں کے کہنے میں آ جاؤ گے، انکم لمشرکون، تو تم مشرک بن جاؤ گے، کیونکہ وہ تم سے شرک کرائیں گے۔ اچھا، یہ شیاطین کس کے ساتھ توجہ کرتے ہیں، کس پر اترتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کل حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آپ کو سمجھائیں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل اللہ کل افاق نسیم، یہ صرف اس پر نازل ہوتے ہیں جو سب سے پہلے بچپن سے لے کے ٹاپ کا جھوٹا ہو، یعنی جھوٹ گھڑنے میں اس کی فیکٹری ہو اس کے پاس، کیونکہ جھوٹا آدمی بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے۔ جھوٹا آدمی پچھلے جھوٹ کو چھپانے کے لیے فوراً نیا جھوٹ گھڑ لے گا۔ تو پہلی بات ہے کہ انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، اور دین سے دور، اور جھوٹ کا ملکہ اس کے پاس ہو، اسیم اور گناہ گار بھی ہو۔ یلقون سمع، اس شخص کے کان میں آ کے باتیں کرتے ہیں، وہ اکثر کاذبون، لیکن اکثر اس کے کان میں جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی ہم شیطان نہیں ہیں، ہم جن بھی نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، یا میں فلاں بزرگ ہوں، یا کسی ولی کا نام لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں کو بلائے گا، یوم یحشرہم جمیعا، اللہ سارے فرشتوں کو بلائے گا، ثم یقول للملائکۃ، پھر پوچھے گا فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ تمہارا کہنا مانتے تھے؟ یہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو جن ون کوئی نہیں آتے تھے، ہمارے پاس تو فرشتے آتے تھے، اس لیے ہم بزرگ بن گئے تھے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک انت ولینا، اللہ پاک آپ بے عیب ہو، آپ ہی تو ہمارے بھرجھلے ہو، من دونہم، ان کے مقابلے میں، بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کی کہنا مانتے تھے جو ہمارا بھیس بدل کے آتے تھے، اکثرہم بہم مومنون، اکثر ان کو مانتے تھے۔ جال نمبر 14، جھوٹی حدیثیں چلاؤ معاشرے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں یکون فی آخر زمان دجالون کذابون، جھوٹے درس کرنے والے اور جھوٹے بیان کرنے والے آئیں گے، یاتونک من الاحادیث، اس قسم کی جھوٹی حدیثیں تمہیں سنائیں گے، بما لا تسمعوا انتم، جو نہ کبھی تم نے سنی، ولا آباؤکم، نہ تمہارے ماں باپ نے سنی، فایاکم وایاہم، میں خبردار کرتا ہوں ان سے بچنا، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تمہیں گمراہ کر کے کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دیں۔ مثال کے طور پہ جھوٹی حدیثیں، موضوع حدیثیں، یہ البانی نے کتابیں نکالی 25 جلد، اختلاف امتی رحمت، یہ جھوٹی حدیث ہے، یعنی یہ کہنا کہ میری عمر لڑے تو یہ رحمت ہے، اور جو اگر آپ لڑے تو یہ اختلاف کریں تو رحمت ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد یہ حدیث رجعنا من الجہاد الاصغر، جب یہ تبوک سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ کون سا ہے بڑا جہاد؟ قال جہاد القلب، قلب کا جہاد، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے راستے میں جان دینا سب سے بڑا جہاد ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ دوسری ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان میں ہے، نہیں، ہندو ہیں ان کا تو کوئی ایمان نہیں، پھر وہ اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے، یا ہمارے پاکستان میں دوسری قومیں ہیں وطن سے محبت، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کہاوت کہہ سکتے ہیں، حدیث نہیں۔ پھر ہے من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میرے پاس نہیں آیا اس نے مجھ سے جفا کی، یہ بھی حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے۔ پھر آتا ہے کہ ومن عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا اللہ کو جان لیا، یہ یہاں پہ بورڈ بھی لگے، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے، یہ کوئی کسی کی کہاوت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی۔ پھر ہے رکعتان بالامامہ خیر من 70 رکعت بلا امامہ، امامہ باندھ کر نماز پڑھنا جو ہے وہ اس کے 70 دفعہ ثواب ہوتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ الصلاۃ فی الامامہ تعدل بعشرۃ آلاف حسنہ، اگر امامہ پہن کے نماز پڑھی جائے گی تو 10,000 نیکیاں ملتی ہیں، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی۔ پھر کہتے ہیں النظر الی وجہ المرأة حسنا، خوبصورت عورت کی طرف دیکھنا، وہ خضرت اور سبزے کی طرف دیکھنا، یزیدان البصر، نظر میں تیزی آتی ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں، البانی نے لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے، یہ جھوٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ہے کہ عالم والمتعلم، کہ اگر کوئی عالم اور علم سیکھنے والا اذا مر بقریۃ، اگر کسی گاؤں سے گزرے گا فإن اللہ یرفع عذاب ان مقبرۃ تلک قریہ 40 یوم، تو 40 دن تک اس قبرستان میں لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، اور یہ اپنے شو بازی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ بھی البانی جلد نمبر 1 میں صفحہ 466 میں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ادفنوا موتاکم وسط قوم الصالحین، جو تم دفن کرو نا تو نیک لوگوں کے بیچ میں جا کے کرو، کیونکہ فإن المیت یتعزی بجار سو،
کما یتزازی حی بجارسو، کہ کیونکہ اگر برے لوگوں میں کرو گے تو جس طرح زندہ لوگوں کے برے ماحول میں آدمی خراب ہوتا ہے تو اس طرح۔ اب بھائی بتاؤ کہ ایک آدمی کتنی بھی بڑی داڑھی ہے، مجھے کیا پتا کہ جنتی ہے، ٹھیک ہے اللہ کرے گا جنت میں جائے، تو کیسے پتا چلے کہ یہ جنتیوں کی جگہ تو میں اپنے کو یہ سارا جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے مثل الذی یتعلم علم فی صغرہ کا نقش فی الحجر، بچپن میں علم حاصل کرنا ایسے جیسے پتھر پہ لکیر، اور بڑے ہو کے علم حاصل کرنا ہے جیسے پانی پہ لکیر۔ یہ کہنے میں تو صحیح ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں کی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اولاد الزنا یحشرون یوم القیامت علی صورت الغردہ و خنازیر، جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے قیامت کے روز بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ یہ حتیٰ جھوٹ ہے، کیونکہ جو بچہ زنا سے پیدا ہوتا ہے وہ پاک ہے، اس کا ماں باپ کے گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کانٹا زیرو پہ فکس ہوتا ہے، پھر وہ چلتا ہے چاہے نیکی کرے یا جو کریں برائی کرے، لیکن اس کو زیرو سے اس کو زندگی میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یہ حدیث بھی جھوٹی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے جددو ایمانکم، کہ کہتے ہیں کہ جی ایمان کا اپنے ایمان کو تجدید کرو، تو پوچھا گیا رسول اللہ کس طرح کریں؟ قال اکثر من قول لا الہ، کہ لا الہ الا کہا کرو، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ اس کو آپ ایز اے فضائل کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نہ کہیں کہ اس نے یہ بات کی ہے۔ پھر ایک اور حدیث کہتے ہیں لو ویتقد احدکم بحجر لنفع، اگر کسی پتھر پہ تمہیں یقین آ گیا نا کہ نفع کرتا ہے تو نفع ہو جائے گا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور یہ پتھر جو انگلیوں میں ڈال کے عقیق وقیق گھومتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور حدیث ہے من مر علی مقابر فقرأ فی 11 مرہ قل هو اللہ احد، اگر کسی قبر کے پاس جا کے وہ 11 دفعہ قل هو اللہ پڑھے گا، ثم وہب اجرہ لاموات، اور پھر اس قبر والوں کو یہ جو ہے نا وہ اس کا اجر کرے گا، اوتی من الاجر بعدد الاموات، تو اس کو جو ہے ان کو اجر ملے گا۔ یہ بات بھی جھوٹی ہے، اور یہ بھی جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے۔ جال نمبر 15، اوروں کی ہاتھوں کی کمائی سے اونچے گھر چلائیں گے، اپنے لیے کہیں گے کہ دنیا ڈھونڈ ہے اس لیے ہم کوئی دندھا نہیں کرتے، ہم عبادت میں اتنے مشغول ہیں کہ ہمارے پاس دندھا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام مالک اور اس طرح کئی اللہ والوں سے زیادہ دین کا کام کرتے ہو؟ کیونکہ یہ جن کے میں نے نام نہیں وہ دین کے ساتھ اپنا دندھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر اثر میں کپڑا بیچتا تھا، حضرت جو امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کپڑے کا ویاپار کرتا تھا، امام مالک کپڑے کا ویاپار کرتا تھا۔ اس طرح کئی اللہ والے نان بھائی تھے، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ اور یہ کہنا کہ میں اتنا بڑا دین کا کام کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ فالج ہیں، بس میں صرف دوسروں کی کمائی سے گھر بھی چلاؤں گا اور مال بھی کھاؤں گا۔ اسی لیے یہ کہنا کہ جی کمائی دین میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما المومن قوی خیر و احب الی اللہ من مومن ضعیف وکل فی خیر، اللہ نے کہا کمانے والا مومن، طاقت والا مومن جو زیادہ کماتا ہے، اور اس مومن سے افضل ہے جو ضعیف ہے، یعنی دونوں برابر ہوں ایمان میں، تو جو کمانے والا ہے اللہ جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے، کیونکہ وہ زکاتیں دے گا، وہ لوگوں کی خدمت کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ دنیا سے الگ تھلگ رہنا دین کے مزاج اور فطرت کے خلاف ہے۔ یہ ملفوظات سید قطب شہید، خدا پرستانہ اسلوب زندگی کی فطرت میں یہ بات نہیں کہ وجدانی کیفیات، اخلاقیات، شاعر عبادات یا حیات بشرہ کے مختلف گوشوں سے صرف ایک تنگ سے گوشے جسے شخصی احوال کا جائے محدود ہو جائے۔ اور یہ بات بھی دین کی فطرت سے بعید ہے کہ وہ باری تعالیٰ کو حیات بشرا کے نہایت کمزور حصے کا مالک مانے اور باقی میں سے اللہ کو خارج کر دے۔ اور اس کے بعد یہ جال نمبر 15 میں جاری رکھوں گا، لیکن اس وقت اس پروگرام کا وقت، لائیو پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ابھی میں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میں ابھی اس کو کنٹینیو کروں گا، لیکن یہ آپ کو جب یہ ریپیٹ کریں گے نا رات کو 1 بجے اور کل 10 بجے، اس میں یہ میں 19 جال پورے کروں گا انشاءاللہ۔